अस्सलाम वालेकुम जी। मेल बॉक्स मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਰਜੀ ਹੋਸਟ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह, क्या कहने। ऑरेंज शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स एंड नाइस वॉच। बब्बू प्रोग्राम शुरू करते साथ ही ये मेंशन करने का क्या मतलब होता है? और लोग समझते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये मेंशन करें। नहीं, अल्लाह की कसम ये मुझे नहीं कहते। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ दे दें। अच्छा, अगर तुम मांग रहे हो तो ये फिर अलग बात है। तुम जो चीज़ कह रहे हो मैं तुम्हें दे दूंगा। ओके डन, यही चाहिए था। अच्छा सर, पहला सवाल जो आपके सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, शुरू तो शकील करें चौधरी, फिर। नाइस पर्सनैलिटी एंड शुरू तो दसी तो होंदा कि हमारे साथ आफताब इकबाल साहब, डॉक्टर रूबा, शकील चौधरी, फिर मेरी पूरी टीम। वो मैंने कह दिया, आप सुते सी सारे। नहीं, आपने डॉक्टर साहब और शकील साहब का नहीं कहा। 13वां साल है माशाल्लाह, इंट्रो नहीं याद होया हाले तक। पहला सवाल है, अली शेख साहब ने आपसे किया कि प्रोफेसर लियाकत अजीम ने आपकी गलतियां निकाली हैं, 15 गलतियां तकरीबन, तो इस पर आपकी कोई टेक क्या है? उन्होंने हमारे शो में से कुछ बड़ी बनज़र गैर देखते हुए अपने तई 15 पॉइंट्स निकाले हैं, 15 गलतियाँ निकाली हैं। और रूटीन ये है कि आम तौर पर हम सरफ नज़र करते हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ का जवाब भी दिया जाए, लेकिन जब कोई आपकी गलती निकालता है ना, मतलब आपको कोई बुरा कहे, आपको कोई माठा कहे, प्रोग्राम अच्छा नहीं है जी, हमें पसंद नहीं है, इसका जवाब देना नहीं बनता। अपनी राय का इजहार। ये तो राय का इजहार है। मैं तो हमेशा कहता हूँ राय का इजहार तो मैं अपने बदतरीन हरीफ और दुश्मन को भी देता हूँ, क्योंकि मैं खुद राय रखता हूँ और अपनी राय का इजहार करता हूँ। लेकिन जब कोई ये कहे ना कि आपने ये गलत किया है, तो अक्सरियत अब 99.9% दोस्त हमारे ये कह रहे हैं कि जी इसका जवाब क्या देना, आपने क्यों दे रहे हैं जवाब? प्रोफेसर साहब की तो व्यूअरशिप जो है वो मतलब एक छटांग के बराबर होगी, तो आप उसको, तो ये बात सरासर गलत है। उनकी व्यूअरशिप चाहे एक भी है ना, अगर उन्होंने एक बात ऐसी की है जिसकी तसहीह ज़रूरी है, जिसकी वजाहत ज़रूरी है, तो वो मैं हमेशा करूँगा। जैसे पिछले दिनों हमने एक साहब पर पूरे 14 मिनट लगा दिए, और तो खुद वो मौसूफ बड़े हैरान हो रहे हैं कि यार मुझ पे 14 मिनट लगा दिए, आई एम सो ऑनर्ड। नहीं भाई, यू आर नॉट ऑनर्ड, एक्चुअली यू वर फ्लैबरगास्टेड, यू आर वेरी सरप्राइज्ड, यू आर अमेज्ड कि एक बंदा इतना मेरे से भी ज़्यादा ढीठ है कि वो बैठकर एक एक चीज़ की मीन मेखी निकालेगा। और आप अपने आप को इतना कमतर और हकीर क्यों समझते हैं कि आपके ऊपर 13, 14, 15 मिनट नहीं दिए जा सकते? आपने एक बात की, आप हमारे व्यूअर हैं, और आपने ख़ास तौर पे अपनी एक्सप्लेनेशन में भी, जिसमें आपने अपनी वो हरकतें जारी रखते हुए कहा है सिर्फ आपका लहजा थोड़ा सा टोन डाउन है, और वो किसी वजह से टोन डाउन है। जब आपने देख लिया कि जो आगे बैठे हैं वो भी बात कर सकते हैं, वो मुंह में कुगनियाँ डालकर नहीं बैठे हुए, तो इस पर आपने थोड़ा सा लहजा मुहज़्ज़ब अपनाते हुए मूँछों का ताव ज़रा ज़्यादा किया हुआ है, और आपने एक्सप्लेन किया है 2-3 चीज़ों पे, और वो भी इंतहाई मज़ाक़ खेज़ है, इंतहाई मज़ाक़ खेज़। नाउ आई रियलाइज्ड कि नहीं, वो जो हमने कर लिया ना एक दफ़ा, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब जब ये साहब को पक्की बात करेंगे, कीप वॉचिंग, मुझे आपके नाम का नहीं पता, I request you to keep watching the show and keep criticizing us. That is how we learn and that is how we improve. जब भी आप कोई टेढ़ी बात करेंगे, वो हमारी शो की पसंद नापसंद के बारे में होगी, तो वो आपकी राय है। टेढ़ी छोड़ के इंतहाई टेढ़ी करें, we don't mind. आप हमारी किसी गलती की निशानदेही करेंगे तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर हम वाकई गलत हुए, ना हुए तो हम आपकी तसहीह करने की या अपनी तरफ से वजाहत करने की कोशिश करेंगे। इसी उसूल के तहत मैंने सुहेल अहमद साहब के सामने चंद गुजारिशात की थी, आपके सामने की, एक दो और दोस्तों के सामने की। आज प्रोफेसर लियाकत अजीम साहब, वो किसी हद तक हैरत का बायस है कि वो जो बातें, जो पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए हैं ना, वो प्रोफेसर लियाकत अजीम को नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि प्रोफेसर साहब तो बाकायदा ठीक ठाक पढ़े लिखे आदमी हैं, अरबी के प्रोफेसर हैं। तो कुछ खिलाफ वाक़या भी बातें उन्होंने की हैं, जो कि वो अक्सर यहाँ भी कर दिया करते थे, तो ये एक स्टाइल है उनका। चलो, इसी बिना पर इनका मजाक उड़ाते थे हमारे कमेडियंस, और ऐसी ऐसी इन पर जुगत करते थे, उनकी रंगत पर, उनके हुलिये पर, उनकी हैत क़ज़ाई पर, जो मुझे सख्त नापसंद था। बल्कि सच पूछें तो जब वो छोड़ कर गए, जब उन्होंने माजरत की कि मैं नहीं कंटिन्यू कर सकूँगा, तो इट वॉज़ अ रिलीफ
کہ میں خود تو کہہ نہیں سکتا تھا انہیں. یہ بھی باز نہیں آتے کیونکہ وہ ان کے ساتھ چھیڑخانیاں کرتے تھے. اب ببو کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے, سخاوت ناز کے ساتھ کرے اور باہر بیٹھ کے یہ کہے جی میرے دوست ہیں, تو پھر اندر بھی وہ آپ کے دوست ہی تھے, وہ آپ کو استاد نہیں سمجھتے پھر. تو اس بنا پر وہ آپ کی اسی چیز کو پکڑتے تھے جو میں ناپسند کرتا تھا. اس لیے جب سے آپ تشریف لے گئے مجھے یہ ایک ریلیف تھی, حالانکہ میں خبرہار میں انہیں ٹھیک ٹھاک مس کرتا ہوں, میں فرنگ آصفیہ میں انہیں مس کرتا ہوں, پورے شو میں مس کرتا ہوں. ان کا میوزک کا ذوق بڑا شاندار تھا. ان کی صاحبزادی ہمارے شو میں آ کے گا چکی ہیں, کئی دفعہ چیلنج کر چکی ہیں نصیر بھائی کو. بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے, تھوڑی سی شرم بھی آ رہی ہے, اور میری دعا ہے کہ یہ میری غلط فہمی ہو, پروفیسر صاحب نے بدنیتی کا مظاہرہ نہ کیا ہو. ہوتا ہے نا بندہ عمدن کرے تو اور بات ہے, یہ سہون ہو سکتا ہے ہوئی ہو. پروفیسر صاحب آپ کی اب ایک ایک بات 15 باتیں آپ نے کی ہیں, اور یقین کریں میں بڑے اچھے خوشگوار موڈ کے ساتھ. مجھے افسوس ضرور ہوا ہے, اور افسوس اگین اس بات پر نہیں ہوا کہ 15 غلطیاں ہماری پوائنٹ آؤٹ کی, بلکہ سچ پوچھیں تو یہ خوشی کا باعث ہے میرے لیے کہ پروفیسر صاحب اب بھی دیکھتے ہیں, باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. میں اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اپنے ویور سے کہوں گا کہ وہ فرنگ آصفیہ کا جو شغف رکھتے ہیں نا, وہ پروفیسر صاحب کی طرف سے ہونے والی باتیں بھی سن لیا کریں, کیونکہ پروفیسر صاحب رضاکارانہ طور پر ہماری تصحیح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں, اس کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ خلاف واقعہ بات کریں گے اور وہ بھی عمدن, تو وہ بدنیتی اور بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے. میری دعا ہے کہ میں غلط ہوں, پروفیسر صاحب نے ایسا نہ کیا ہو. ایک ایک کر کے میں وہ آپ کے ساتھ کلیریفائی کرتا رہوں گا, لیکن زیر زبر پیش آگے چل کے جب آپ ہماری غلطیاں نکالتے رہیں گے نا, اس کی میں ایکسپلینیشن نہیں کروں گا, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لوگ ہمارے اس پروگرام کو بھی کامیڈی اور انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں, تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ انتہائی سنجیدہ سی چیز پر ہم اتنا ٹائم لگا دیں. پہلا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, اپنے چھوڑنے کی جو وجہ بیان کی ہے. آپ نے جس وجہ سے چھوڑا تھا پروفیسر صاحب, یہ وہ وجہ نہیں ہے. آپ نے کسی اور وجہ سے, آپ کو مدر آف آل, ایک محاورہ ہے مدر آف آل, جب آپ مدر آف آل کہہ رہے ہو نا تو وہ محاورتاً استعمال ہوتے. مثلا کہیں نا آپ یہ ٹینک تو مدر آف آل ٹینکس ہے, یہ ایروپلین تو مدر آف آل ایروپلینز ہے, ٹھیک ہے, اس میں جینڈر لیس ہوتا ہے. وہ مدر سے مراد ماں نہیں ہوتی, پائنیئر مطلب جو سب سے بڑا, سب سے اہم اور سب سے. تو مہربانی فرما کر ان چیزوں پر بھی غور کیا کریں کہ ہم سب کو بڑے عالم فاضل نہیں ہوتے, بشمول آپ کے. چیزیں اسی طرح ہم لرن کرتے ہیں. تو آپ ناحق اس نوجوان کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑ گئے. اسی طرح آپ پروفیسر عابد فاروق مرحوم کے ساتھ اکثر سینگ پھنسا لیتے ہوتے تھے, وہ بھی باز نہیں آتے تھے اور سلسلہ چلتا رہتا تھا, جو بعد میں میری ایمبیرسمنٹ کا باعث ہوتا تھا. پھر آپ نے وہ ساری گفتگو سنی, میں نے وہ مسئلہ جو میں نے اپنے طور پہ محسوس کیا اپنی اوپینین بھی دے دی. آپ 3-4 ماہ اس کے بعد رہے ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد ایک سینما کی سیٹس آگے والی مہنگی ہوتی ہیں کہ پیچھے والی مہنگی ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا آگے والی سستی ہوتی ہیں, پیچھے والی مہنگی ہوتی تھیں. اب ڈفرینٹ ہے معاملہ. اب جو کیٹیگریز ہے نا, اب ڈسٹنس کے اعتبار سے نہیں ہے, اب سیٹ کی جو حیت ہے, سیٹ کی جو کوالٹی ہے ہوتی ہے, کوئی اسٹریچبل ہوتی ہے, کوئی نان اسٹریچبل فکسڈ ہوتی ہے, ایون بیڈز ہوتے ہیں, تو کوئی بیڈز کی شکل اختیار کر لیتی ہے, جیسے بزنس کلاس میں جہاز میں بیٹھے آپ, تو اس بنا پر اب یہ کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے. اس پر جھگڑا بڑا, جو کہ 3-4 ماہ بعد کی بات ہے, آپ اس پر چھوڑ گئے. پھر یہ ہے کہ آپ مصر تھے ایک طویل عرصے سے کہ میں آپ سے عربی پڑھوں. تو پروفیسر صاحب میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا, آپ نے اپنی گفتگو میں, اپنے انداز بیان میں ثابت کر دیا کہ میں صحیح سمجھتا تھا, میرے خدشات صحیح تھے کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ چل نہیں سکوں گا بطور شاگرد استاد. ہمارا تعلق جو ہے نا وہ نہ ہی رہے, ایک دوست کی حیثیت سے ٹھیک ہے چلتا رہے. آپ جس تلخی کا مظاہرہ پروفیسر عابد فاروق کے حوالے سے کیا کرتے تھے, وہ بھی کم نہیں تھے. وہ اگر آپ حکیم کی گولی تھے تو وہ حکیم تھے, دونوں تلخی میں بہت آگے تھے. پھر آپ نے دوسرے حسنین احمد کے ساتھ وہ اڈا لگائے رکھا, مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا, مطلب نامناسب مجھے لگا. اب یہ میری چوائس تھی کہ میں آپ کے کہنے پر انہیں نکال نہیں سکتا تھا.
اور جتنی میری ریکوائرمنٹ تھی وہ بڑے آرام سے پوری ہو رہی تھی. آپ کو زحمت دیتے تھے نا سردیوں کی شاموں میں, راتوں میں, آپ عام طور پر بیمار ہو جاتے تھے, اور ان دنوں اگر آپ کو یاد ہو ٹھیک ٹھاک بیمار تھے آپ کے لیے اچیچا گاڑی بھیجی جاتی تھی. تو اس کے پیش نظر ہم نے محسوس کیا کہ اب آپ کو زحمت دینے والی بات ہے, تو چیزوں کو سیاق و سباق سے ہٹایا نہ کریں. آگے اب میں ایک ایک کر کے آپ کے 15 پوائنٹس کلیئر کر رہا ہوں once and for all, تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کہہ دیا تو جی اب آپ بھی اسکاٹ فری چلے جائیں, ہم نے ادھر کہہ دیا ہم بھی اسکاٹ فری چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کا وہ لہجہ کہ آفتاب اقبال صاحب آپ نے بہت غلط بات کی, غیر ذمہ دارانہ بہت غیر ذمہ دارانہ بات. آپ کو یہ حق کس نے دیا اس طرح کی بات کرنے کا؟ آپ کو اس طرح کی بات زیب دیتی ہے؟ اگر آپ میرے پروفیسر ہیں, اگر آپ اس شو کے کچھ لگتے ہیں تو آپ کو اس طرح بات کرنی چاہیے سینسیشن پیدا کرتے ہوئے, جبکہ آپ نے خود ایک ایسا کام کیا ہے. یہ میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں, اور آڈینس کو بھی, ویورز کو بھی ذرا سہولت ہو جائے گی. مجھے کوئی اس سے افسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی ویورشپ اس سے بڑھے گی, مجھے خوشی ہوگی. لیکن ویورشپ بڑھانے کے پازیٹیو طریقے ہوتے ہیں. یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ نیگیٹو طریقے اپنا کر لوگ اپنی ویورشپ بڑھاتے ہیں, اور جو الٹیمیٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہے. اب آپ نے اس پر اعتراض کیا کہ ہم نے قرآن میں بروج کو آسمان کے ستون کیوں قرار دیا. ٹھیک ہے, آسمان کے ستون کیوں قرار دیا؟ حالانکہ وہ جو بروج ہیں, جو ہاؤزز ہیں, جو ٹاورز ہیں, کانسٹلیشنز ہیں, جو ایسٹرالوجی میں استعمال ہوتے ہیں, ہم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بروج کی پہلی آیت قسم ہے برجوں والے آسمان کی کوٹ کی تھی, یہ سمجھانے کی نیت سے. تو اس کا تذکرہ بھی ہم نے کر رکھا ہے. اگر یہ غلط ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں, اور پھر آپ نے ہماری غلطی درست کرتے ہوئے خود آیت غلط پڑھ دی ہے. آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ آپ کی تصحیح 2-4 لوگوں نے کر رکھی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آئے وہ کون سے آپ کے دوست ہیں جو آپ سے کہتے ہیں فون کر کے کہ جی پہلے تو آفتاب صاحب بڑے, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے تو بڑے چاق و چوبند ہوتے تھے کیونکہ آپ کے زیر سایہ تھے. تو یہ کہنے کا اور بھی بڑے مناسب طریقے ہیں. آپ جب بیٹھے ہوتے آپ میسر نہیں ہوتے تھے, آپ بیمار تھے, آپ کی کیفیت ایسی تھی, اور عمر کے اس حصے میں پروفیسر صاحب بندہ بیٹھ کر کوئی اور طرح کے کام کرتا ہے. اس شو کا ایک تلازمہ ہے کہ ریسرچر کو موجود ہونا پڑتا ہے. میں تو ریسرچر نہیں ہوں نا, میری تو دلچسپی اس میں ہے. اور ایک کمنٹ میں پڑھ رہا تھا, ایک بھونڈا سا آپ کے کسی چاہنے والے نے اس میں کر رکھا ہے کہ یہ تو میں خبرناک کے دنوں سے ہی پتا ہے کہ آفتاب اقبال کا پروگرام ریسرچرز کا مرہون منت ہوتا ہے. واٹس رانگ ود دیٹ؟ یہ میں تو اس کو کوالٹی سمجھتا تھا کہ میں نے ریسرچ کے اوپر ایک ٹھیک ٹھاک بجٹ اس کا اپروو کروایا, اور یہ جیو کا حوصلہ تھا کہ اس نے ایک تگڑا بجٹ دیا ہمیں. ایکسپریس نے اس سے بھی طاقتور, پھر جب میں اپنا کرنے لگا تو میں نے اس میں اضافہ کیا, بلکہ شاید ڈبل کر دیا تھا اس کو. میں اس کو R&D سمجھتا ہوں. جو R&D پہ نہیں لگاتا وہ کسی اور چیز پر نہیں لگا سکتا. اب جہاں پر میرے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ آپ نے علمی بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے, انٹلیکچوئل اور اسکالرلی ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, لوگوں کی رائے ہے. تو لوگوں کی رائے ایک ہے بس, ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہ آپ نے جواب میں قرآن کی آیت سنائی, لیکن اس کا آخری لفظ پڑھنے اور اس کا ترجمہ کرنے سے گریز کیا. اب وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی جو آیت سنائی اس کا آخری لفظ نہ پڑھا اور نہ اس کا ترجمہ کیا, بلکہ اگر ویژول دیکھیں نا میرے ویورز, میں ان سے گزارش کروں گا کہ جائیں اور دیکھیں. سورہ الرعد نمبر 13 ورس نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد, یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد, یعنی بغیر ستونوں کے. پروفیسر صاحب نے باقاعدہ اس کا آخری لفظ کراپ کیا ہوا ہے, یعنی اس کا اگلا لفظ ہے ترونہا, جو آپ نے کراپ کیا ہوا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا, اور اس کے بالکل آگے ترونہا ہے جس کا مطلب ہے کہ بغیر نظر آنے والے ستونوں پر بلند کیا. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب ہے ترونہا یعنی دیٹ یو کین سی, یعنی ان ستونوں پر بلند کیا جو تمہیں نظر نہیں آتے.
اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا کہ ستون ہے ہی نہیں. آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اپنے انداز میں. تو اس میں ایسی سنگین غلطی کیا ہوگی پروفیسر صاحب اگر آپ جیسے لوگ اس طرح ہر چیز کو ہائے ہائے اللہ یہ کرتے رہے نا, جو کہ آپ کو زیب ہی نہیں دیتا. اپنی عمر دیکھیں اور انداز دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے. اس سے پھر انٹلیکچوئل ڈسکشن بند ہو جائے گی. وہ پہلے ہی بند ہو رہی ہے آپ کے ملک میں. کچھ تو کھلا رہنے دے, خدا کا نام لے. آگے آپ نے فرمایا کہ 2 برجوں کو برجین کہتے ہیں. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اس سے زیادہ ہوں تو ابراج کہلاتے ہیں. جیسے ابراج الکویت ہے, جیسے 5-7 ٹاورز ہیں تو وہ ابراج. یہاں پہ بڑی مشہور کمپنی ہے ایک ابراج, اس کا بڑا چرچا تھا. تو یہاں پہ تو ٹاورز ہیں, بے شمار بلڈنگز ہیں, ٹاورز, ان کو ابراج کہتے ہیں. لیکن برج کی جمع بروج بھی ہے. یہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی تھی. اچھا, حضرت کا مطلب آپ نے بتایا کہ محفل مجلس, اور حضرات کا مطلب محافل مجالس. ہم نے اس کی جو وضاحت کی وہ درست ہے حضور. آپ حوالہ کے طور پہ کنسلٹ کریں قومی اردو لغت, جس کی 22 جلدیں ہیں. یہ کراچی کا چھپا ہوا لغت ہے. اور نقوش سلیمانی سید سلیمان ندوی کی لکھی کتاب, وہ بھی کنسلٹ کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے محاسبہ کو محاسبہ کہا. میں معذرت خواہ ہوں, یہ غلطی ہوگی. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی میں گزارش 70 دفعہ کر چکا ہوں کہ میں غلط العام تبدیل کرنے نہیں آیا. زیر زبر پیش کی غلطی جو بہت بڑی غلطی لگے روزمرہ کے استعمال میں, یعنی کھانے پر پل پڑا اچھا نہیں لگتا, کھانے پر پل پڑا. بیڑا اٹھایا لفظ ہوتا ہے, بیڑا اٹھایا سے لوگ سمجھتے ہیں بحری بیڑا اٹھایا. تو یہ چیزیں جو تھوڑی سی سنسیشن بھی ہے, جس میں سن کر اچھا بھی لگتا ہے. میں زیادہ دلچسپی تاریخ میں رکھتا ہوں, ایٹیمالوجی میں رکھتا ہوں, اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس بات کو. پھر آگے چلیے. اسم, لفظ اسم ہوتا ہے, آپ اس کو اسم کہہ رہے ہیں. میں نے کبھی اعتراض کیا, حالانکہ آپ تو عربی کے استاد ہیں, آپ کو تو اسم نہیں کہنا چاہیے نا. اسم, موصوف اسم کہہ رہے ہیں. لیکن اوکے, زیر زبر پیش اس کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اسپیشلی جب یہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے. اچھا, اس طرح کے اعتراضات تو علامہ اقبال پہ بھی ہوئے ہیں. جی چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں کہ بے تکے اعتراضات ہیں بھائی. ہر شاعر کو تو آپ کو پتہ ہی ہے رعایت لفظی کی ایک اتنی بڑی چھتر چھایا ہے. کاش میں بھی شاعر ہوتا. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے اوپر آپ انرجی ضائع کرتے اپنی. اچھا جی, پھر 5واں پوائنٹ ہے مسمار سے متعلق, کیل ٹھونکنا. ہم نے آگے وضاحت میں یہ کہا ہے کہ مسمار کیل کو کہتے ہیں. آپ نے مکمل کلپ نہیں چلایا. اب میں اسے کس چیز سے تعبیر کروں؟ تساہل سے, تغافل سے. اب میں تجاہل کہنا چاہ رہا ہوں, میری شاعری مکمل نہیں ہو رہی, لیکن میرا حوصلہ نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ سے 4 چیزیں سیکھی ہیں. میں اس کو تجاہل ہرگز نہیں کہتا. میرا خیال ہے تساہل پہ ڈال دیں. کیا کہنے پروفیسر صاحب, آپ تک جواب پہنچ رہے ہیں. جی سر, نیکسٹ. اچھا جی, پھر ہم نے دو بھر کو دو بھر کہا ہے, غلط کہا ہے. لیکن پروفیسر صاحب آپ نے بھی تو گڑھے کو گھڑے کہا ہے, آپ نے اس پہ غور نہیں کیا. آپ گھڑے کہہ رہے ہیں, اور بلکہ کئی جگہ گھرے بھی کہتے کہتے بال بال بچتے ہیں. ریڑے کا اور ریڑ ایک ہے, آپ کے مسائل ہیں, ہے نا. آپ کئی دفعہ کہتے ہیں نان پکوڑے, کئی دفعہ آپ کے منہ سے سنا میں نے. چری بھی کہہ دیتے ہیں آپ, چریا نے یہ کیا. تو میں نے کبھی آپ سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو عربی کے پروفیسر ہیں, حالانکہ ڑے عربی میں ہے ہی نہیں. آپ آگے سے یہ جواب بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ درست ہے کہ ڑے عربی میں نہیں ہے. ڑے اردو میں تو ہے نا بھائی, پنجابی میں تو ہے. تو اتنی باریکیاں اگر ہم نکالنی شروع کریں, میں کہتا ہوں میری یونیورسٹی جس کا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے فرنگ آصفیہ, وہ آدھا رہ جائے گا, بلکہ آدھے سے بھی کم ہو جائے گا. یہ کیا ٹریویالٹیز میں پڑ گئے ہیں, اس میں انٹرسٹ تو رہی نہیں. تو بھائی یہ اس کا مقصد بہت وسیع ہے, اتنا مایوپک نہیں ہے جتنا آپ بنانے کی کوشش کی ہے. اچھا جی, ہنگ, اجوائن, زیرہ یہ ایک ہی پودے سے نہیں اگتے, لیکن فیملی ایک ہی ہے اور بڑا قریبی تعلق ہے ان کا. یہ میں نے حکماء سے سن رکھا ہے, کسی عام پنساری سے یا کسی عام پڑھے لکھے آدمی سے نہیں, باقاعدہ حکیم سے جو ان چیزوں کو جانتے ہیں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کا اعتراض نصف درست ہے, لیکن ہمیں اس کو کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آئی ڈونٹ کنٹیسٹ دس پوائنٹ. جو کرنا ہے وہ میں کھل کے کر رہا ہوں. سوریا یعنی سورج کو ہم نے اپنی جگہ جمع ہوا کہا. شاید آپ سیلیسٹیل موومنٹ سے متعلق جانتے نہیں ہیں.
اور پروفیسر میں بار بار کہہ رہا ہوں ہر چیز کا جاننا آپ کے لیے بھی اشد ضروری نہیں ہے. آپ پروفیسر ہیں لسانیات کے, آپ کا تعلق اب ایسٹرونومی, ایسٹرالوجی, جیوگرافی, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی سے نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی, مثلا اس میں اب بچہ جانتا ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے لیکن اس کا مدار وہی رہتا ہے, وہ اپنا ٹریک چینج نہیں کرتا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے تو وہ تو بہت بڑی تباہی ہے, سارے کا سارا سولر سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. جیسے نیوکلیئر, آپ نیوکلیئر بام کیا کرتے ہیں کہ اس کا آپ ٹریک چینج کر دیتے ہیں, وہ آپس میں بھڑ جاتے ہیں, لڑتے مرتے ہیں, جھگڑتے ہیں. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੁਰ ਕਰਾਓ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਬੋਰ ਹੈ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ. पुन्नू कागजात पेपर्स देख के तुम्हें क्यों प्रॉब्लम शुरू हो जाता है? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ. कोई पढ़ी लिखी चीज, कहीं कुछ. اور اس کے لیے اگر ریفرنس چاہیں تو مولانا وحید الدین خان کا جو انگریزی ترجمہ ہے وہ پڑھ لیجئے. وہ کہتے ہیں the sun too follows its determined course laid down for it by the Almighty. وہ اسی کورس کو فالو کرتا ہے, وہ ایک جگہ پہ قائم, یعنی ایک مدار میں قائم ہے جو اس کے لیے طے کر دیا گیا, جو اس کے لیے طے کر دیا گیا. رب کریم نے جو طے کر دیا گیا وہ اسی مدار میں چل رہا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا, وہ ہوگا نہیں. اور اب تو نالج اتنا عام ہو چکا ہے ان چیزوں کا, سائنس اتنی عام, ایک زمانہ تھا آج سے 50-60 سال ادھر اتنی عام نہیں تھی. اب بچے کو پتا ہے کہ زمین ہے جو حرکت کر رہی ہے, یہ جنبش زمین میں ہوتی ہے, اور دن رات ہوتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ سورج ڈوب گیا. ہمارا محاورہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ زمین ڈوب گئی ہے, زمین گھوم گئی, ہم یہ کہہ دیں کہ زمین گھوم گئی ہے. نہیں جی, سورج ڈوب گیا, سورج چڑھ گیا, سورج ڈوب گیا. جی جی. اور پھر ایک دلچسپ بات یہ, اگر آپ سیاق و سباق سے ہٹ کے کریں گے تو پھر تو بہت کچھ تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہم نے یہ مطلب جو ڈسکس کیے تھے, جو سنسکرت کاسمولوجی ہے اس کے مطابق بات کی تھی, وہاں پر تو یہ ریفرنسز بنتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں بے محل بھی چیزیں بعض اوقات کوٹ کر دی جاتی ہیں, کتنا عجیب لگتا ہے. جیسے بعض اوقات ایک شعر بے محل کوٹ کر دیا جاتا ہے, اسی طرح بعض اوقات اس آیت کا وہاں پر اطلاق نہیں ہو رہا ہوتا لیکن آپ کوٹ کر دیتے ہیں اور اس سے تصادم ہوتا ہے. یہ کانٹیکسٹ سوئچنگ پروفیسر صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ کر رکھی ہے. ان کی موجودگی میں نے کئی دفعہ کچھ چیزیں غلط بیان کر رکھی ہیں, جو اعتراضات ہوئے. ظفر اقبال صاحب نے بھی اعتراضات کیے کہ یار تمہارے سامنے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے تمہیں نہیں منع کیا. اب ہر چیز کا تو پروفیسر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا نا, تو بعد میں پھر تصحیح ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی قیامت نہیں آتی, کوئی اس سے جھگڑا نہیں ہوتا, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ کہیں اوہو آپ نے یہ کیا کر دیا, ہائے اللہ یہ کیا کر دیا, اس طرح ایک بسڈی اینکر دو مہمانوں کو لڑانے کی کوئی ہوئے, دیکھیں آپ کو اس نے کیا کہہ دیا, آپ کی مونچھوں کے بارے میں دیکھیں کیا کہہ دیا, آپ اٹھیں اس کو گلاس ماریں. ان ادر ورڈز یہ اس طرح کا وہ سلسلہ جو پروفیسر صاحب کو زیب نہیں دیتا. ان کی جگہ کوئی مچندر بیٹھا ہو, کوئی عام آدمی جو ہے نا جو آرکسٹریٹ کر رہا ہو میری طرح کا جو ان کمیڈینز کو, تو چلو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات. میں کئی دفعہ میرے پہ الزام نہیں لگاتا تھا آغا ماجد کہ مت کرو اس طرح, ساتھ یوں اشارہ یہ کر دو. اور ببو بھی اب کہتا ہے کہ سر تسی جان کے کراندے ہو, ادھر منع کر رہے ہو تو نال اس طرح کر رہے ہو. تو میرے شو کا تقاضا اور ہے بھائی, آپ کے مرتبے کا تقاضا اور. اب شفا کا ایک معنی موت بھی ہے, شفا کا ایک مطلب موت بھی ہے, اور یہ ہم نے آپ ہی سے سن رکھا ہے. پروفیسر صاحب اگر غلط سنا ہے تو پھر ہمارا کہا سنا معاف کیجئے, لیکن جو ایکسپلینیشن آپ نے دی ہے نا, جو ایج کی بات کی ہے, ایج ہے وہ تباہی کا دھانا ہے, گڑھے کا دھانا ہے جس کی طرف, تو ہم نے اگر دیکھا جائے فیگوریٹیولی یہ وہی بات ہے. مقصد یہ ہے کہ کسی کے لیے جب دعا کریں تو اللہ تمہیں شفا دے, نہ کہ شفا. اور ایج کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ شفا کا مطلب تو ایج ہوتا ہے. شفا کا مطلب اس تباہی کے گڑھے کا یا اس موت کے گڑھے کا ایج, جس کو آپ نے گھڑے کا یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا. 10واں پوائنٹ, اچھا جی آپ فرماتے ہیں کہ ترس ہوتا ہے, لفظ ترس تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. تو حضور قومی اردو لغت کے حساب سے ہوتا ہے, پتہ نہیں اب کیوں انہوں نے یہ ساری چیزیں غلط لکھ ماری ہیں. فارسی لغات کئی ہیں جن میں یہ موجود ہے. ابھی میں کوئی گھر سے تو نہیں لے کے آتا نا, یا میں مؤلفین یا مرتبین میں سے ہرگز نہیں ہوں,
نہ یہ شکیل صاحب کا کام ہے نہ حسنین احمد کا کام ہے. تو یہ اساتذہ نے کر رکھا ہے, ارکریزی کی ہے عمر بھر کی, تو ان کی محنت پر اس طرح پانی مت پھیریے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر نہ ہوتا تو ایک کلاسیکی شاعر کے اس شعر کا وزن پورا کر کے دکھا دیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑھا دی اور وحشت چھیڑ کر گیسو کا افسانہ, آہا بڑھا دی اور وحشت چھیڑ کر گیسو کا افسانہ, انہیں اچھا ترس آیا میرے حال پریشاں پر, انہیں اچھا ترس آیا میرے حال پریشاں پر. اچھا ترس آیا, وزن ہی پورا نہیں ہو رہا. صحیح بات. انہیں اچھا ترس آیا. جیسے بہت سے لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ مرض غلط ہے, مرض لفظ ہے, مرض. تو پھر اس مصرے کو ٹھیک کر دیں, میں تجھے بھی اس مرض میں مبتلا کر جاؤں گا, میں تجھے بھی اس مرض میں مبتلا. یہ کوئی سینس بنتی ہے, کوئی تک بنتا. انہیں اچھا ترس آیا میرے حال پریشاں پر, واہ واہ, انہیں اچھا ترس آیا, کوئی سینس بنتی ہے. بے وزنہ ہو گیا. آپ گائکی میں بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, بے وزنہ ہو گیا. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, آگے چلیں. 11واں پوائنٹ. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ میں بہت سارا ٹائم, پنو اس وقت بے تاب ہے کیونکہ پنو ہمارے پورے گروپ میں انتہائی علم دشمن ایلیمنٹ ہے اور اس کو بہت غصہ چڑھ رہا ہے مجھ پر بھی اور پروفیسر صاحب پر بھی. پائن زیادہ گسا مینوں پروفیسر صاحب تے کہ بھئی اٹھ دیں 15 سوال وہ 5 کو کر لو, بھئی ریٹنگ ماڑی ماڑی لے لو. اس طرح ریٹنگ ویٹنگ نہیں آتی, یہ غلط فہمی ہے بہت سوں کی. اچھا جی, اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ لا تعداد ہے. 11واں ہے مجال. مجال کا مطلب صحن, آپ ہی کا بتایا ہوا ہے میرے بھائی. آپ کہتے ہیں صحن, تو ہم نے بھی صحت آپ ہی کی دی ہوئی ریسرچ تھی, اور مجال کا مطلب ہے بھی یہی, دالان, صحن. بلکہ میں نے ساتھ مثالیں بھی دی کہ میری مجال اتنی نہیں ہے, یعنی میرا دالان, میرا صحن اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں یہ اتنا بڑا فنکشن اپنے گھر کر سکوں. میری مجال نہیں ہے یہ, جی میری مجال کم ہے. یعنی وہ یہ کہنا کہ میری اتنے میں گیسٹس کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکوں گا بھائی. جیسے عرصہ ہے نا, عرصہ, عرصہ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کا ٹائم, عرصہ ایکچولی سپیس ہے, ناٹ ٹائم. کہ میرے مین گیٹ سے لے کر برآمدے تک تقریباً 2 کنال کا عرصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ عرصہ وہ فاصلہ ہے جو آپ وہاں سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پہ چل کے جاتے ہیں. اب آپ نے آگے فرمایا ہے کہ مجال کو ہم نے اردو لفظ کہہ دیا. ہائے اللہ, اب کیا ہوگا؟ وہ مجال اردو لفظ نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ اردو ہے کیا؟ عربی کا ہر لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ اردو ہے. سیم گوز فار فارسی, سیم گوز فار ٹرکش, سیم گوز فار ہندی, پنجابی, سنسکرت, کیونکہ اردو تو ان سب کا ایک گلدستہ ہے. تو یہ کتنی صدیوں سے ہم مجال کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ اردو کا نہیں ہے, یعنی اردو کچھ چور کی بچی ہے, اس نے ادھر ادھر سے اٹھائی گیروں کی طرح کر کے تو ہے اسی کا جو اوریجنل. بھئی اردو ہے. اردو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ عطا کیا ہے کہ ہم مختلف زبانوں کی چیزوں کو, الفاظ کو, محاوروں کو بڑے اچھے پیرائے میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر اساتذہ نے بڑی ارکریزی کر رکھی ہے, بڑی محنت کر رکھی ہے. یہ بہت خوبصورت زبان ہے. یہ اس لیے نہیں کہ یہ ہماری زبان ہے, حالانکہ ہماری نہیں ہے, ہم تو پنجاب سے ہیں, ہماری یہ قومی زبان ہے, لیکن انتہائی خوبصورت زبان. اور لطف آ جاتا ہے جب آپ اہل زبان کو سنتے ہیں, موتی پرو رہے ہوتے ہیں وہ, اور میں تو یوں کر کے سنتا ہوں تو لطف آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس زبان کی کوالیفیکیشن, اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے عربی کو اس طرح, مجال عربی کا لفظ ہے لیکن اس وقت اردو میں ہے بھائی, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اردو کا لفظ ہے. کہاں سے آیا یہ سوال ڈیفرنٹ ہے. جب آپ نے اس کا جواب عربی مانگنا ہے نا مجھ سے, تو پھر سوال بھی یہ کریں کہ آیا کہاں سے, اس کا منبع کیا ہے. بھائی منبع اور ہے, لغت اور ہے. لغت اردو لغت میں ہے, موجود ہے. منبع پوچھو گے تو میں بتا دوں گا. پنجابی بولی جائے اس میں بھی مجال ہی کہتے ہیں. پنجابی میں مجال ہے, بالکل. میری کی مجال, بے تیری کی مجال گانا نہیں ہے. لگیاں نبھاویں میرے نال. سارے اس پہ بڑا بولتے ہو یار تم لوگ. میں شکر کردا بھائن آکسیجن ہی انج دا لفظ ساڈے لئی. سر جب یہ لفظ کیا تھا تب پنو نے اس گانے پہ ڈانس بھی کیا تھا. اٹھ کے وہ تو اب بھی کرنا چاہ رہا تھا. استقبال کو ہم نے استقبال کہہ دیا, میں معذرت خواہ ہوں بھائی. یہ استقبال ہے, استقبال نہیں ہے. اس میں کوئی ایسی حرج نہیں, زور لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے.
اس طرح کہہ کر آئندہ بھی پوائنٹ آؤٹ جب بھی کریں نا ہماری بڑی غلطی کو کیجیے گا, پھر آپ نے مائنڈ کرنا ہے کہ یار یہ تو صرف نظر کرتے ہیں, یہ تو مجھے اگنور کر رہے ہیں. میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں اس پہ بھی صرف نظر کرتا, میں آپ کو اگنور کرتا, لیکن لوگوں نے پھر آپ کو پتہ کیا کہنا, جی اس نے تو آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا. کیونکہ آپ کے کان بھرنے والے بھی 3-4 مجھے لگتا ہیں جو اس طرح کرتے رہتے ہیں. تو یہ کسی طرح خدا نہ خواستہ آپ کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے میں نہیں کر رہا, کیونکہ آپ کو شر پسند نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ جب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم انہی لفظوں کو بارے دیگر ڈسکس کریں گے آپ کی موجودگی میں. اور اگر ہم مین میخیاں نکالنے لگے نا پروفیسر صاحب, واقعی آدھا فرنگ آصفیہ بھاگ جائے گا. سر آج کا شعر دل کرے انہیں سوالوں تو بعد پھر پائیں رکھ لین انہوں نے. سوال نہیں پنو, اعتراضات. اچھا جی, ہم نے اگر ٹس سے مس ہونا ایک بار کہا ہے تو ہم نے ٹس سے مس نہ ہونا بھی کہہ رکھا ہے. آپ ذرا غور تو کیجئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناچیز کو خاکسار کو محاورے کا علم تھا. میرے لیے تو بہت آسان ہے, میں کہوں جی میں نے تو یہ بہت ساری نالائکیاں آپ سے سیکھی ہوئی ہیں, میں تو جان چھڑا لیتا 1 منٹ میں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. میرے اساتذہ میں ظفر اقبال صاحب سر فہرست ہیں, حنیف رامے صاحب ایک مقام رکھتے ہیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. پھر جا کے اور بہت سوں کی باری آتی ہے. دیکھا جائے تو حسنین احمد میرا استاد ہے, آپ میرے استاد ہیں, ایم اے نیازی میرا استاد ہے, مجید نظامی صاحب میرے استاد تھے, میں نے ان سب سے سیکھا. زیڈ اے سلیری صاحب استاد تھے. حسنین احمد صاحب تسی بھی استاد ماشاءاللہ, ساڈے تے پھر تسی دادا استاد ہوئے. ہم مجازی معنوں میں کہہ رہے ہیں. اج مزاجی مانو مزاجی نہیں ہو, مجازی. انہوں قسم خدا دی اس بندے دا بھی دکھ ہے کہ انہوں انی عقل کیویں آ گئی. کنو پلا ہے حسنین احمد صاحب. ہر نالج والے بندے سے کیوں سڑتے رہتے ہو؟ یار میرے انگور ہی کھاندا پیندا باہر میں نہیں تھڑے تے بیٹھا ہوندا مگر استاد ہے. یہ بالکل دیکھیں حنیف رامے صاحب والی بات یاد آ گئی. کسی نے کہا نا کہ اوے تن پتہ ہے حنیف رامے وزیر اعلیٰ ہو گئے. وہ کس طرح ہو سکتا ہے, وہ تو میرا کلاس فیلو. یعنی اب سمجھ آتی ہے کہ یہ کس قدر سپونٹینیس ہے, یہ بات اندر سے نکل. اب اس نے کہا نا ساڈے نال کھاندا پیندا ایڈا لائے کہ کس طرح ہو گیا. یعنی کھانے پینے سے اگر لیاقت بڑھتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے لیکن ہے یہ استاد. ہاں. آخری گزارش کی طرف آ جاؤں, یہ ریلیف ہے, آج کا شعر سمجھیں یہ ہے. ہاں جی, اور وہ ہے کہ ثناء اللہ ظہیر صاحب کا یہ شعر کہیں چونکہ چھپا نہیں ہوا تھا, ہمیں نہیں ملا, کم از کم آپ نے جو کوٹ کیا مشاعرے میں تو وہی درست ہے. لیکن میرے بھائی ہم نے ساقط الوزن تو نہیں پڑھا نا, اس میں کہیں انسسٹ تو نہیں کیا کہ یہ ایسے ہے ایسے نہیں ہے, یا اس سے کوئی معنی میں تبدیلی آ گئی ہو. اور ہم 20 شعر ایسے پڑھ چکے ہیں جو ایکچولی شاعر کے کہے ہوئے نہیں ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں ہم اپنی طرف سے یا تو سہون تبدیل کر دیتے ہیں یا اپنی طرف سے اس کی تصحیح کرتے ہوئے یا اس کو بہتر بیوٹیفائی کرنے کے چکروں میں کر دیتے ہیں. تو اس میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ شعر ہمیں میسر نہیں تھا. شعر خوبصورت تھا, اس کا مضمون بھی وہی ہے, اس کا وزن بھی وہی ہے, تو ہم نے کہہ دیا. اب ظفر اقبال صاحب بھی تو سنتے ہیں نا ایک ایک چیز پہ, ہوئے تم نے زیر زبر پیش کی, شعر میں جہاں غلطی ہو وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی تھی. اور اس سے میٹر نہیں کرتی یہ بات, ہم نے شعر پڑھ دیا, اس میں ایسی کیا بات. آپ نے کہیں سے اتنی ارکریزی کر کے آپ نے ان کے ایک مشاعرے میں پڑھا ہوا شعر نکالا. آپ یہ دیکھیے کہ ثناء اللہ ظہیر اتنے لاجواب شاعر تھے, اللہ غری کے رحمت کرے, لیکن وہ مقبول عام نہیں ہو سکے. چلو شکر الحمدللہ, ایک چھوٹی سی جسارت ہم نے کی, ایک کوشش ہم نے کی, اور لوگوں تک ان کے انتہائی خوبصورت شعر پہنچے. اور ابھی اور بہت سارے لوگوں کے شعر آ رہے ہیں, دھڑا دھڑ آ رہے ہیں. بلکہ چند دن پہلے مجھے ایک بہت اچھے بڑے عمدہ شاعر محمد اظہار الحق صاحب نے اپنی ایک کتاب بھیجی ہے. یہاں UAE میں مجھے وہ کتاب ملی کہ آفتاب نے میرا ایک شعر پڑھا ہے, تو اس لیے کہ شعر پڑھیں, ہو سکتا ہے اس میں سے بھی آپ کو کوئی اچھا لگے, وہ بھی پڑھیں. یہ لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں, اپنا شعر اس میں سننا پسند کرتے ہیں, اور اس وقت کم از کم 1000 اشعار لائنڈ اپ ہیں جو نئے آنے والے شاعروں کے ہیں. آپ آگے دیکھیے گا. ایک شعر میں نے پڑھا ہے چند دن پہلے, میرے لیے سائمہ آفتاب ایک نئی شاعر ہے, میں جانتا ہی نہیں تھا, لیکن بہت ہی خوبصورت شعر. مجھے واقعی یوں لگا جیسے جان ایلیا کا ہے, کیونکہ وہاں پر جان ایلیا کے ساتھ منسوب تھا. ہمارے محققین نے, ریسرچرز نے بتایا کہ نہیں, یہ سائمہ آفتاب کا شعر ہے. تو جناب گزارشات میں نے کر دی ہیں ایک ایک کر کے. میں پھر یہ کہوں گا
کہ جب بھی محنت کریں سالڈ پوائنٹس پہ کریں تاکہ میرے ویورز آپ کے چینل پہ جا کر اپنی تصحیح بھی دیکھتے رہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں. جی میں ایڈ اے پوائنٹ. جی میں پروفیسر صاحب کی ایک کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں ایک پازیٹیو اسپرٹ کے ساتھ. ان کا جو تھم نیل ہے وہ یہ کہتا ہے آفتاب اقبال ڈیڈ 15 مسٹیکس. ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا آفتاب اقبال میڈ 15 مسٹیکس. اس میں چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا وہ بھی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے ایک یہ فقرہ بولا کہ آئی ایم پارٹ آف خبرہار شو نو مور. اس سے بہتر ہوتا کہ وہ اگر کہتے آئی ایم نو لانگر پارٹ آف دا خبرہار شو. ہم اس کو غلط نہیں کہتے لیکن بہتر یہ ہوتا. اولڈ انگلش میں یہ ایک انداز ہے. ٹیسٹ آف دا ڈربر ویلز میں 2 چیپٹرز ہیں, دا ورجن اور دوسرا تھا ورجن نو مور. ہاں وہ تو خیر ایک لٹریری ڈیوائس بھی ہوتی ہے نا. اور اس میں ایک ڈیفینٹ آرٹیکل بھی ضروری ہوتا ہے اس طرح کا جب آپ کرتے ہیں نا دا خبرہار شو. صرف خبرہار ہے تو پھر ڈیفینٹ آرٹیکل کی ضرورت نہیں, لیکن اگر آپ نے آگے شو لگایا تو پھر دا خبرہار شو. ایبسولوٹ. وکیل صاحب پلیز ابھی ہو گئے جی سارے دے پا کے. تو پروفیسر لیاقت عظیم صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری گزارشات کا برا نہیں مانیں گے اور بڑے مہذب طریقے سے آپ کو جواب مل گیا. حالانکہ آفتاب اقبال صاحب ایسا کرتے نہیں ہیں. کیا نہیں کرتے؟ کیا کہا اس نے؟ وہ یا مولا ہو گئی گل بات چھوڑو نہ گئی. بھائی پروفیسر صاحب نے کوئی جگت کرنا نہ یار. میں اجازت سائن چاہتا آف ہوں, کر لیں. آپ سے ملاقات ہوگی پھر. خدا حافظ.